जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वक्त था जब तहरीक इंसाफ से जाने वालों की लाइनें लगी हुई थी और अब एक वक्त है कि जब तहरीक इंसाफ में वापस आने के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई। एक वक्त था जब तहरीक इंसाफ से निकल कर जाने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे और तहरीक इंसाफ छोड़ रहे थे, और अब तहरीक इंसाफ में वापस आने वाले अपनी अपनी कहानियाँ बयान कर रहे हैं कि उनके साथ क्या बीती, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। और ये कहानियाँ बड़ी लंबी हैं। कई लोगों को मैं जानता हूँ तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवा के रखी हुई हैं कि जब मुनासिब वक्त आएगा तो वो बताएंगे कि उनके साथ क्या बीती। कई ऐसे हैं जो अपनी कहानी बयान करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने इनडायरेक्ट इमरान खान से रब्ता किया हुआ है या राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मजबूरन गए थे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, और अपनी कहानी सुनाने के लिए वो बेताब है और ये लंबा अरसा चलेगा। और ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि सुनकर बंदा दंग रह जाता है। फवाद चौधरी साहब ने अपनी कहानी सुनाई है कि किस तरह उन पर तशद्दुद हुआ, किस तरह उनको बिजली के झटके दिए गए और किस तरह उनके साथ बीती। शेख रशीद सुना चुकी हैं कि किस तरह उनके साथ बीती। 40 दिनों में 40 चिल्ले, जिसको उन्होंने चिल्ले का नाम दिया, कि 40 दिनों में उस चिल्ले में 40 दिनों के चिल्ले में 40 किलो वज़न कम हुआ। कैसे वो एक कमरे में बंद थे और कैसे उन्हें क्रेन से लटकाने की कोशिश की गई और फिर छोड़ दिया गया कि कहीं क्रेन से लटकाते हुए उम्र के वो इस हिस्से में हैं कि कहीं वो मरमराई ना जाए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहानियाँ सुनाने के लिए बेताब हैं। अब शेरी मिजारी ने भी अपनी कहानी सुनाई है और ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान से तहरीक इंसाफ के कई लोगों ने, बल्कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कई बार इस पर बात की है कि जिनको वापस लाना है या जो वापसी के लिए आना चाहते हैं उनका क्या करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पार्टी में आने के लिए बड़ा दबाव है, मतलब कि फैमिलीज़ का दबाव, रिश्तेदारों का दबाव कि आप पार्टी में वापस जाएं। कुछ लोग हैं जिनकी आने के लिए वो तैयार है मगर पार्टी मुखालफत कर रही है, अंदर बैठे हुए लोग मुखालफत कर रहे हैं। और ये भी बताता चलूँ कि वकील हजरात जो इस वक्त पार्टी में, बैरिस्टर गौर जिनको लीड कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत हैं और बहुत सारे लोग हैं, हामिद खान हैं, लतीफ़ खोसा हैं और सलमान अकरम राजा हैं, ये वो लोग हैं जब तहरीक इंसाफ के सियासतदान तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे, मुश्किल वक्त था, पार्टी की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही थी, तो ये आगे आए और इन्होंने आकर पार्टी को संभाला और पार्टी में उस वक्त एक नई जान डाली। अब वो पुराने सियासतदान पार्टी में वापस आना चाहते हैं। वकीलों का ज़ाहिर आगे से है कि वकील उनको वापस नहीं लेना चाहते, वो नहीं चाहते कि ये आएँ और मेन उहदों पर दोबारा आ जाएं, जैसे असद उमर हैं, जैसे फवाद चौधरी हैं, जैसे अली जैदी हैं, जैसे इमरान इस्माइल हैं। इस हवाले से इमरान खान ने कहा है कि ये सारे फैसले मैं खुद आकर जेल से निकल कर करूँगा, मतलब अभी काम लंबा है, अभी इनकी वापसी मुमकिन नहीं है। और दूसरा, इमरान खान ने कहा है कि कुछ तो ऐसे लोग हैं जो तशद्दुद से मजबूर होकर, घरेलू तशद्दुद से मजबूर होकर पार्टी छोड़ गए, उनका अलहदा केस है। कुछ ऐसे हैं जिनको उनकी फाइलें दिखाई गई और वो पार्टी छोड़ गए, उनका अलहदा केस है। लिहाजा मैं केस टू केस फैसला करूँगा। और पिछली जब इलेक्शन 2024 हुआ तो कई लोगों को टिकट नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ चाहती थी कुछ लोग कि उनको टिकट दी जाए क्योंकि वो जीत सकते थे, लेकिन इमरान खान ने कहा कि जो पार्टी छोड़ गए हैं उनको टिकट नहीं देनी चाहिए। अब शेरी मिजारी साहबा ने अपनी कहानी सुनाई है। शेरी मिजारी का ये पार्टी छोड़ने, मतलब तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद एक लंबी खामोशी के बाद पहला इंटरव्यू है। शेरी मिजारी कहती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को मिस रीड किया है। वो समझते थे कि वो नवाज शरीफ और जरदारी की तरह हैं, ये इमरान खान को समझ ही नहीं सके। और ये बड़ा तासुर आम है कि अगर इमरान खान की जगह आसिफ अली जरदारी होते या नवाज शरीफ होते या शहबाज शरीफ होते तो अब तक वो निकल चुके होते, कोई डील हो चुकी होती। वो हो सकता है कुछ अरसे के लिए, जैसे जरदारी साहब दुबई चले गए, अमेरिका चले गए, नवाज शरीफ जद्दा चले गए, लंदन चले गए, शहबाज शरीफ चुप हो गए, मरीम नवाज़ का ट्विटर खामोश हो गया,
تو ایسا اگر عمران خان کی طرف سے ہو جاتا تو اب تک معاملہ سلجھ چکا ہوتا، لیکن نہیں ہوا۔ اس لیے شہری مزاری کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو مس ریڈ کیا ہے، وہ نواز شریف اور زرداری سے ان کا واسطہ پڑا تھا، اب عمران خان سے واسطہ پڑا ہے۔ لاپتہ افراد کے بل پر عمران خان نے سٹینڈ لیا، شہری مزاری کہتی ہیں، اور وزیر قانون فروغ نسیم کو بل پارلیمنٹ میں لانے کی ہدایت کی تو فروغ نسیم نے میری اسٹیبلشمنٹ میں حاضری لگوا دی۔ مطلب ہم جب لاپتہ افراد کا بل لانا چاہتے تو عمران خان نے سٹینڈ لیا، فروغ نسیم کو کہا تو فروغ نسیم نے، ظاہر ہے اس کے پیچھے انسانی حقوق کی وزیر تھی شہری مزاری، تو شہری مزاری کہتی ہیں الٹا میری پیشی ہو گئی۔ جنرل باجوہ کے ساتھ میرے کئی ایشوز پر اختلافات تھے، جس کی وجہ سے مجھے کئی میٹنگز میں نہیں بلایا جاتا تھا، لیکن عمران خان مجھے میٹنگز میں بلاتے تھے اور سپورٹ کرتے تھے۔ ہماری طرف سے 9 مئی کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، لیکن لگتا ہے کہ کہیں پلاننگ ہوئی تھی۔ میں باہر جا کر کیا کروں گی؟ شہری مزاری کہہ رہی ہیں، میں اس عمر میں برگر کنگ پر ویٹرس تو بن نہیں سکتی۔ مطلب وہ کہہ رہی ہیں کہ میں باہر جا کے کیا کروں گی، مجھے تو کوئی اور کام آتا بھی نہیں۔ پارٹی چھوڑنے کے اعلان کے بعد شہری مزاری کہتی ہیں کہ میں نے عمران خان کو معذرت کا میسج کیا اور کہا کہ میں مجبور تھی۔ عمران خان نے جواب دیا، میں سمجھ سکتا ہوں، اپنا خیال رکھو۔ ایک مشترکہ دوست کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا گیا اور میری بیٹی کو، ان کی شہری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری ہیں، وکیل ہیں، اور ایک مشترکہ دوست کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا گیا اور میری بیٹی کو پیغام دیا گیا کہ اگر آپ کی والدہ 9 مئی کی مذمت کریں اور پارٹی چھوڑ دیں تو ان کو رہائی مل جائے گی، ورنہ دیگر لاپتہ افراد کی طرح اپنی والدہ کے بھی کیسز لڑتے رہنا۔ شہری مزاری نے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا اس انٹرویو میں، لیکن یہ ان کے انٹرویو کا لب لباب تھا۔ اب شہری مزاری پر مجھے بہت سارے اعتراضات ہیں۔ ایک کہ یہ ان لوگوں میں سے تھیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں اول پر تھی، اور ایسے ٹویٹس، ایسے بیانات، ایسے یعنی ہر لڑائی میں فرنٹ فٹ پہ ہوتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو کابینہ میں شہری مزاری بہت سارے ایشوز پہ سٹینڈ لیتی تھی، بولتی تھیں، ووکل تھیں، عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل بھی استعمال کرتی رہیں، یہ ٹویٹ کرتی تھیں عمران خان کے قریب تھیں، اور لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ چیزیں ہیں جس میں وہ غلط پلے کر گئیں اور پارٹی کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ شہری مزاری اور ان چند لوگوں میں سے تھی، ورنہ 95% تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی حامی نہیں تھی، تحریک انصاف قومی اسمبلی سے نکلنے کی حامی نہیں تھی، تحریک انصاف دونوں اپنی KP اور پنجاب حکومتیں توڑنے کی حق میں نہیں تھی، تحریک انصاف 95% میر جعفر میر صادق سے 9 مئی تک جو کچھ ہوا اس کے حق میں نہیں تھی، لیکن کچھ لوگ تھے جو اس ساری لڑائی کو میں وہ ہراول دستے کے طور پر شریک رہے۔ لیکن دکھ یہ ہوا کہ جب مشکل وقت آیا پارٹی پر تو یہ سارے غائب ہو گئے۔ انہوں نے پہلے چند دنوں میں پریس کانفرنسیں کی اور پارٹی سے نکل گئے۔ شہری مزاری صاحبہ نے کہا کہ میری بیٹی ہے، میں اب ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، میری بیٹی کا میں لک آفٹر کرنا چاہتی ہوں۔ شہری مزاری صاحبہ کو شاید یہ پتہ نہیں تھا، اب مشکل وقت ہے، میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہزاروں بیٹیاں، بیٹے، مائیں، بہنیں آپ کے اسی انقلابی قسم کی گفتگو اور انقلابی قسم کے بیانات اور انقلابی قسم کی تقریروں پر باہر نکلے، اور وہ آج بھی رول رہے ہیں۔ کئی آج جیلوں میں ہیں، کئی پر آج مقدمے ہیں، کئی آج مفرور ہیں، کئی آج انڈر گراؤنڈ ہیں، کئی کے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکتے، اور جب بیان کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ جو چند لوگ تھے تحریک انصاف سے جنہوں نے جب مشکل وقت تھا، کریٹیکل لمحہ تھا، اس وقت لڑائی کا آپشن کو چنا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک عدم اعتماد پاس ہو چکی تھی، عمران خان حکومت ختم ہو چکی تھی، شہباز حکومت آ چکی تھی، تو عمران خان لانگ مارچ لانا چاہتے تھے پشاور سے، اور اس سے پہلے اور اس وقت بھی بڑا قریب آ گئے تھے چیزیں، مذاکرات بڑے قریب پہنچ گئے تھے، اور ایک وقت تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ انتخابات کی تاریخ طے ہو جائے گی اور مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ عمران خان چاہتے تھے کہ انتخابات کروائے جائیں، اور PDM والے جس میں مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب تھے وہ نہیں چاہتے تھے انتخابات۔ مسلم لیگ نون کی خواہش تھی کہ انتخابات کروا لیں، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون کا گراف اوپر تھا، بڑی مقبول تھی،
عمران خان جب حکومت کے آخری دن تھے گراف بہت نیچے تھا. عمران خان اپنی حکومت میں 13-14 ضمنی انتخابات ہار چکے تھے, اور مہنگائی اور گورننس اور سائیں عثمان بزدار اور محمود خان اور یہ سارے جو تھے, یہ ایک ان کی پرفارمنس اور گورننس بڑی بری طرح پٹ رہی تھی. جہانگیر ترین علیم خان پارٹی چھوڑ کر ایک فرنٹ بنا چکے تھے. عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات وہ نہیں رہے تھے, لہٰذا ایک عجیب و غریب اس وقت عمران خان کرائسس میں تھے. اور اگر بہت سارے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اگر عمران خان پورا کر جاتے 5 سال تو ہو سکتا ہے اگلے انتخابات میں بری طرح ہار جاتے. اور انہوں نے جوا کھیلا پی ڈی ایم نے, کیونکہ پی ڈی ایم کے بہت سارے ان کے ذاتی مفادات تھے. نواز شریف کو واپس لانا تھا, اپنے کیسز ختم کرانے تھے, اپنے جیلوں سے نکلنا تھا, اقتدار میں آنا تھا, نیب مینیج کرنا تھا, تفتیشی مینیج کرنے تھے, ریکارڈ مینیج کرنا تھا, پھر نومبر تقرری تھی آرمی چیف کی, وہ تھا, پھر اس کے علاوہ اور بڑے ایشوز تھے. لہٰذا انہوں نے جوا کھیلا پی ڈی ایم نے اور مسلم لیگ نون نے خاص طور پر, اور وہ جوئے میں یہ تو اقتدار تو مل گیا لیکن بری طرح پٹ گئے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ عمران خان نے ان کو پہلی مرتبہ جو پنجاب کے لاہور ان کے مسلم لیگ کے گڑھ اور گھر میں ہرایا, 20 کے قریب وہ ضمنی انتخابات میں جو سیٹیں تھیں ان میں سے 16 عمران خان 16 کے قریب لے گئے. اور اس کے بعد 8 فروری 2024 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن کس نے جیتا. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان کی سنگل یعنی سادہ اکثریت عمران خان کو ملی تھی یا 2/3 اکثریت ملی تھی. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو کتنی نشستیں ملی. پوری دنیا کو پتہ ہے کیا ہوا, اور پوری دنیا کو پتہ ہے اب کیا ہو رہا ہے. تو لہٰذا اگر شیری مزاری جو عمران خان کے قریب تھے, فواد چودھری, مشکل وقت اللہ دونوں پہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, میں اس وقت زیادہ نہیں کہنا چاہتا, لیکن یہ وہ لوگ ہیں, کچھ لوگ جو اگر اس مشکل وقت میں عمران خان کو مسلسل جو قریب تھے, لڑائی جس طرح پرویز الہی تھے, مونس الہی تھے, یہ آخری وقت تک کوشش کرتے رہے کہ لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے نہ پڑے اور ہم صوبائی حکومتیں نہ توڑیں. اسد عمر کسی حد تک ان کا ڈاواں ڈول تھا, کبھی لڑائی کی طرف ہو جاتے تھے, کبھی صلح کی طرف ہو جاتے تھے. شفقت محمود تھے, پرویز خٹک تھے, جو نہیں چاہتے تھے کہ لڑائی بڑھے. لیکن باقی سارے یہ جو تھے نا, یہ انقلابی, انہوں نے اس وقت لڑائیاں لڑیں. اور جب مشکل وقت آیا عمران خان پر, تحریک انصاف پر, یہ پارٹی چھوڑ گئی اور اب اپنی اپنی کہانی بیان کر رہے ہیں. کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان پر مشکل وقت تھا اور انہوں نے کوئی شوق سے پارٹی نہیں چھوڑی. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ گندم بوئیں گے تو گندم بھی کاٹیں گے. جب آپ ککر کے درخت کو کھاد اور پانی ڈالتے رہیں تو اس پہ انگور تو کبھی نہیں لگیں گے. جب آپ نے لڑائیاں لڑنی ہیں, مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ تحریک انصاف کو کیا ہو گیا ہے کہ کیوں وہ فوج سے مسلسل لڑائی میں ہے, کیونکہ اس کے بینیفیشری دوسرے ہیں. مسلم لیگ نون والے پیپلز پارٹی وہ اقتدار کے مزے لے رہے ہیں, یہ لڑ کے ایک قدم پیچھے ہٹیں, سیاست میں واپس آئیں. عمران خان 101 مرتبہ کہہ چکی ہیں کہ یہ شہیدوں کی فوج ہے, یہ غازیوں کی فوج ہے, اس فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اور کون ہے جو ویسے اس ملک میں جس نے فوج کی مدد سے اقتدار میں نہیں آیا. عمران خان کا پلس پوائنٹ ہے کہ وہ 26 سال محنت کرتے رہے, اس میں کوئی شک نہیں. وہ سیاست میں آنے سے پہلے پاپولر تھے, اور آج بھی یقین کریں, میں کئی ملکوں میں جاتا ہوں, دنیا کے بہت سارے ملکوں میں, بہت سارے دنیا کے ملکوں کے شہروں میں جاتا ہوں, کسی بندے کو پاکستانی کو نہیں کوئی جانتا. نواز شریف کا ذکر کروں تو وہ منہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے. آصف علی زرداری کا ذکر کروں تو منہ کی طرف. شہباز شریف, مریم بلاول کو تو چھوڑ دیں, کسی کو کوئی نہیں جانتا. 4 مرتبہ یعنی نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہے, آصف علی زرداری دوسری مرتبہ صدر ہیں, اور بے نظیر بھٹو کے خامند ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کے داماد, اور بلاول بے نظیر بھٹو کا بیٹا, ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا. مریم نواز باپ کے ساتھ رہیں آلموسٹ, جہاں وہ جب وزیر اعظم سے جاتے تو فیملی ممبر کی طرف بھی جاتے ہیں, اور بعد میں تو خیر سوشل میڈیا سنبھالا اور پارٹی بھی سنبھالی. لیکن یقین کریں کوئی بندہ ان کو نہیں جانتا. میں پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا, جو دوسرے ملکوں کے ہیں. جب عمران خان کا ذکر آتا ہے تو 99% لوگ جانتے ہیں, کوئی کرکٹر کے حوالے سے, کوئی سوشل ورکر کے حوالے سے, کوئی اس کے تقریر جو عمران خان نے اقوام متحدہ میں کی اس حوالے سے, کئی دنیا کے یعنی
نام لینا مشکل ہے. عمران خان ویر از خان ان جیل. تو ایک برانڈ ہم نے پیدا کیا ہے 76 سالوں میں عمران خان. بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت وہ جیل میں ہے. ایک برانڈ ہے جس پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے, اس کا نام ہے عمران. تو خیر, شیری مزاری نے اپنی سٹوری سنائی اور میں نے کہا نا ابھی یہ بڑی سٹوریاں ہیں اور بڑی دکھی سٹوریاں ہیں, لیکن میں اس بات پر قائل ہوں کہ جب آپ لڑائیاں لڑتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے پھر کھڑے رہنا چاہیے, پھر بھاگنا نہیں چاہیے. اور فوج سے بالکل لڑائیاں نہیں لڑنی چاہیے آپ سیاست, یہ ٹھیک ہے کہ آپ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے, کوئی ریڈ لائن عبور نہ کرے, لیکن اپنی فوج سے, جب اپنی فوج نہیں ہوتی تو پھر پرائی فوج آتی ہے ملک میں. تو تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کو کہا چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا, وہ چھوڑ گئے جو ہی برا وقت آیا. اب اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں, اور شیری مزاری کی آپ کی کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھی, اور ابھی بہت ساری کہانیاں آنے والی ہیں. پاکستان زندہ.